मुबशर कना गुलिराज में सेगमेंट में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 स्टोरी लाइन प्रोग्राम में मरूची के में टॉपिक इसी के बलूचिस्तान जो एक दहशत गर्दी एक फ़िज़ाई अनु तूल रस्ता आइए तो का अफ़गानिस्तान चे किरदार इस तरह में गुमा गपुत्रान करने के वास्ते हमारा तज्ज़ियाकार ज्वाइन करनते और वती पॉइंट ऑफ व्यू देनती के US से जो मिलिट्री होता आइए वेकेट करने का अच्छा चीप ई पाकिस्तान हक्का बुता और आइए असरात बलोचिस्तान सरा चीक आए गया हमारा ज्वाइन को तज्ज़ियाकार बिलाल डार साहबा आइए गुमा गपुत्रान करने अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जो एक इस वक्त बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है पिछले 2 वीक से, और जो हमने आगे भी नाम भी सुना तो अफ़गानिस्तान जो अभी जोब का वाक़या हुआ था उसमें भी तहरीक जिहाद थी, तो क्या आप समझते हैं कि जो इंसर्जेंसी वो एक्सप्लॉइट हो रही है? और इसके अलावा आप अफ़गानिस्तान का किरदार कैसे देखते हैं बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें? देखिए, अफगानिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 4-5 दहाइयों से जी जंग चल रही है और उसकी वजह से अब जाके सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में आई है। लेकिन लेकिन ये है कि बलूचिस्तान एक बहुत सारे दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है जी और उसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम आ रही है। देखें, पहले भी ये जो तालिबान थे ये यहीं से इनमें डिवीज़न हुई और कुछ तालिबान गुड तालिबान कहलाए और कुछ बैड तालिबान कहलाए। जो गुड तालिबान थे उनका रोल अलग रहा और जो बैड तालिबान थे उन्हें इस वजह से बैड तालिबान कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की। जी तो जितने भी ये तालिबान थे बैड तालिबान, उनका जो गढ़ था वो अफगानिस्तान ही था। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी की तहरीक चल रही है, इस तहरीक के अंदर भी जितने भी उनके बेस कैंप थे, बड़े बड़े फरारी कैंप्स तो बलूचिस्तान में मौजूद थे, लेकिन उनकी जो बड़ी लीडरशिप थी उनके बारे में गाहे बगाहे पाकिस्तान की हुकूमतें और अस्करी इदारे ये दावा करते रहे या कहते रहे कि वो अफगानिस्तान में बैठ के यहाँ कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। जी तो अब सिचुएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। वो ये आया है कि जब बलूचिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजों का इनखला हुआ है, उसके बाद जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के सरबराहान थे वो या उनकी टीम वो ज़्यादातर मूव कर गई है ईरान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे जो पहाड़ी इलाके हैं या सेफ प्लेसेस हैं उनकी तरफ मूव कर गए हैं। ये अस्करी इदारों की रिपोर्ट्स हैं और इसके अलावा इस पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं, जिनमें एक इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज पिप्स, उनकी रिपोर्ट्स हैं कि बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कुछ लोग या कुछ उनके बड़े वो इस एरिया के अंदर से मूव होकर ईरान के एरिया में चले गए हैं, जबकि बैड तालिबान पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के उन बॉर्डर एरियाज के अंदर मूव करते हैं, कभी इधर होते हैं कभी दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। अभी हालिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा ईरान जो हुआ उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से सबसे बड़ी बात यही की गई है। देखें, ये इसी तरह ईरान के जो मतलूब दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें जिंदुल्ला है या कुछ और तंजीमें हैं, उनके बारे में ईरानियन ये क्लेम करते हैं कि वो बलूचिस्तान से ऑपरेट होते हैं और ईरान में आके वो दहशतगर्दी या अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो यही सिचुएशन जो है वो मिली जुली सिचुएशन यानी अफगानिस्तान के लिए भी है इसी तरह की तकरीबन। तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं और इस हालिया दौरे में आर्मी चीफ ने ईरानियन अस्करी क़यादत और उनकी जो सियासी क़यादत है उनसे इन इश्यूज को सॉल्व करने के हवाले से कुछ जॉइंटली हिकमत अमली बनाने के ऊपर बातचीत की है, जिससे दोनों ममालिक के क़यादत ने इत्तेफाक भी किया है और मेरे ज़राए के मुताबिक इंशाल्लाह आने वाले थोड़े अरसे में दोनों जानिब से
ایران اور پاکستان کی جانب سے دونوں طرف سے ان دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مشترکہ کارروائیوں کا آغاز بھی ڈاکٹر صاحب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ افغانستان طالبان سرکار کبھی بھی جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ افغانین سوائل جو ہے وہ یوز ہو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے. تو کیا ایک کنٹری جو خود آلریڈی ایک ایسے سرکمسٹانسز سے گزر رہی ہے اس کو بلیم کرنا جسٹیفائڈ ہے یا اپنے ہی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور جو اندرونی معاملات ہیں ان کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیں یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی قیادت یا ان کے بڑے لوگ جب پہلے بھی یہاں پہ آپریشن ہوا ضرب عضب رد الفساد 2 بڑے آپریشن پاکستان فوج نے کیے اس وقت ان کی بڑی قیادت بھاگ کے افغانستان میں انہوں نے جا کے پناہ لی اور اس کے بعد وہیں سے وہ آپریٹ کرتے رہے. اب سچویشن یہ ہے کہ افغانستان کو نئی آزادی ملی ہے اور قدرے وہاں پہ صورتحال پر امن دکھائی دے رہی ہے لیکن افغانستان جیسے کہ میں نے کہا پچھلے 3-4 دہائیوں سے جنگ سے گزر رہا ہے تو اس کے لوگوں کی حالت بہت خراب ہے. وہاں معاشی پوزیشن بہت خراب ہیں, وہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں, اگر ہاسپٹلز ہیں تو ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے, ادویات نہیں ہیں, تعلیمی ادارے نہیں ہیں, روڈ نہیں ہے, برجز نہیں ہیں, انڈسٹری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بہت بری حالت ہے. تو اگر افغانستان نے آگے تعمیر و ترقی کرنی ہے اور اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے نکلنا ہے تو انہیں جس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. افغانستان پاکستان برادر ممالک ہیں اور افغانستان میں جو صورتحال رہی ہے اس صورتحال میں جو بیرونی جو رشینز کا سوویت یونین کا جس وقت قبضہ ہوا اس وقت بھی پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی عوام نے افغانستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کو مہاجرین کو ہم نے پاکستان میں سنبھالا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, خاص طور پہ افغان قیادت کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے تو ہر مشکل گھڑی میں افغانستان کا ساتھ دیا, افغانستان کے لوگوں کو سہارا دیا ہے, مدد کی ہے. اگر یہ سیکورٹی کنسرنز آ رہے ہیں تو اس کو مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ افغانستان کو اپنی سائڈ پہ جو پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی تحریک طالبان پاکستان کی ان کا کلا کما کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے. اسی لیکن طرح اگر ڈاکٹر صاحب ابھی پاکستان میں طالبان جو ہے سرکار اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی باہر کی جنگ میں اپنا ہاتھ ڈالے؟ دیکھیں اگر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہاں طالبان کی حکومت ہے اور وہ وہاں ایک حکومت بنی ہوئی ہے, وہاں کی ایک پارلیمنٹ چل رہی ہے, وہاں کی سارے ادارے اب کام کر رہے ہیں, تو یہ اس افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے. یہ تو انٹرنیشنل رول ہے کہ دنیا بھر کے میں یہ رول رائج ہے کہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے. تو اس کو کنٹرول کرنا بھی افغانستان کی ہی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ایسے دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ اگر دونوں ممالک کی قیادت ایک پچ پہ ہوں اور وہ ٹھان لیں کہ ہم نے اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی ہے اور ایسے عناصر جنہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی خراب کروا رہے ہیں اور دونوں طرف وہ فساد کا باعث بھی بن رہے ہیں, تو ایسے عناصر کو ختم کرنے کے لیے تحریک جو وہاں کے حکومت ہے افغانستان کی وہ اور پاکستان کی حکومت یہ مل کے دونوں اور ان کی افواج جو ہیں وہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی جوائنٹلی کریں تو میں سمجھتا ہوں بڑی مؤثر کارروائی ہوگی اور یہ کرنی چاہیے. دیکھیں افغانستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو افغانستان کا بہت بڑا دار و مدار ہوگا پاکستان کے اوپر, کیونکہ پاکستان ایک چوراہا ہے. اب اگر یہاں سے پورے اس سائڈ سے کسی نے گزر کے افغانستان جانا ہے, چین نے جانا ہے یا انڈیا نے جانا ہے یا کسی اور سینٹرل ایشینز نے جانا ہے یا ایون کہ یہاں سے کسی گلف سائڈ کی کنٹریز نے بھی یہاں سے کسی نے بھی افغانستان ٹریڈ کے لیے جانا ہے یا سامان لے کے جانا ہے تو اسے پاکستان سے ہی ہو کے گزرنا پڑے گا. اور افغانستان کو آگے اپنی تعمیر و ترقی کے لیے سی پیک میں شامل کیا جا رہا ہے اور سی پیک افغانستان کے لیے بھی گیم چینجر ہوگا ان کی معاشی حالت کو بدلنے کے لیے, کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, ان کے پاس سمندر نہیں ہے اور ان کو جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ بہت لمبا
سفر کر کے سمندروں سے، اور پھر اس کے بعد خشکی کا ایک بہت بڑا سفر کر کے ان تک چیزیں پہنچتی ہیں جو بہت دیر سے بھی پہنچتی ہیں اور بہت مہنگی پہنچتی ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت آسان ہونے والی ہیں سی پیک گوادر کے تھرو. تو اگر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس ایشو کے اوپر خراب ہوئے تو پھر افغانستان کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ بآسانی یہ سہولتیں بھی لے اور دوسری جانب اپنی سرزمین پاکستان کے لیے محفوظ بھی نہ رکھ لیکن دے کہ طاہر وہاں صاحب ہم نے سے. ہمیشہ دیکھا ہے کہ افغانستان کی جانب سے بہت ایک ریجڈ سا جو ہے رسپانس آتا ہے. اور دوسرے کویشچن یہ کہ ویسٹرن تھنک ٹینک کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کتنا انڈلجنس ہو سکتا ہے کہ وہ کتنا انڈلج ہے یہاں کہ پیس نہ ہو؟ تھنک ٹینک کے بارے میں ویسٹرن تھنک ٹینک کا آپ کتنا سمجھتے ہیں ملوث ہے اس میں؟ لیکن تھنک ٹینکس کے تو ملوث ہونے پہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ یورپینز اور امریکنز کا اس وقت بہت بڑا انٹرسٹ ہے جی اس ریجن کے اندر ابھی بھی. خاص طور پہ گوادر کو سی پیک کو روکنے کے لیے امریکن اور یورپینز کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پروجیکٹ کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اس کو روکا جائے. جی اگر اس کو روکنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان ان ممالک کے درمیان، ایران کے درمیان، ان ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہوں، صورتحال خراب ہو اور یہ چیزیں ریورس ہوں. تو یہ ساری کوششیں تو ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری اٹیمپٹ ہوئی ہیں. ایون کہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر جو امریکن ہاتھ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، بیرونی ہاتھ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ بالکل کوئی انہونی والی بات نہیں ہے. وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے. جس طرح ابھی اسرائیل نے یو این کے اندر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انہیں یاد آ گئی ہیں اور گرفتاریاں یاد آ رہی ہیں کہ بہت سارے ایک سیاسی جماعت کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد رہی ہیں. اور یہ اچانک کوئی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ بلا وجہ کی یہ شور نہیں مچایا جا رہا ہے. یقینی بات ہے سب کا نشانہ ان کا سی پیک ہے. اور پاکستان میں آئندہ جو دور ہے انشاءاللہ اگر سی پیک بن گیا اور انشاءاللہ بنے گا بھی، کمپلیٹ بھی ہوگا اور آپریٹ بھی ہوگا، یہ چیزیں چل پڑیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جو اگلے تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. خالی سعودی عرب سے تقریباً $20 بلین کی انویسٹمنٹ تیار کھڑی ہے. اسی طرح یو اے ای ہے اور گلف کنٹریز ہیں، چائنا ہے. اس کے علاوہ افغانستان، سینٹرل ایشین کنٹریز منتیں کر رہی ہیں آج سے نہیں پچھلے کئی برسوں سے کہ ہمیں گوادر تک ایکسیس دے دیں. ہم اپنے پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ٹرمینل بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ بھی لینڈ لاک کنٹریز ہے. تو پوری آدھی دنیا سے زیادہ کی یہ ٹریڈ یہاں گوادر سے ہونی ہے. یہاں انشاءاللہ تعالی روزگار کے بے شمار مواقع کھل جانے ہیں اور اتنی بڑے پیمانے پہ ڈالرز آنے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت انشاءاللہ بدل جائے گی. یقینی طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ امن و امان ہو، اور اس امن و امان کو خراب کرنے کے لیے جو دشمن ممالک یا دشمن قوتیں ہیں وہ اپنا ہر آپشن استعمال کریں گی، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ چیزیں اب سمجھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کے اور پاکستان کے، چائنا کے، رشیا کے، سب کے جو دشمن ہیں وہ اب مشترک ہیں. تو لہٰذا ان ممالک کو مل جل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اب بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. نہیں ڈاکٹر اب ہم صاحب آپ کسی یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایران کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایران بھی ایک سیف ہیون بنتا جا رہا ہے جو کہ فرار ہونے کے لیے خاص طور پر. جی بالکل صحیح بات ہے. ایران کو بھی اس میں بڑا میجر رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ایران کے بھی شکایت ہیں، ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں، ان کو بھی خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تینوں ملکوں کو، ایران، افغانستان، پاکستان، تینوں ممالک کو مشترکہ طور پہ کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی اور مشترکہ حکمت عملی بنا کے تینوں کو ایک دوسرے کے لیے جگہوں کو سازگار بنانا ہوگا اور یہ حقیقی ترقی کا سفر تبھی شروع ہوگا. پاکستان انشاءاللہ تعالی، میں نے ویسے کہا ہے کہ اگلے انشاءاللہ 1.5 سے 2 برس میں اتنی تیزی سے ترقی کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایشیا کی حقیقت میں ٹائیگر بنیں گے. لیکن ابھی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بار بار آتا رہا ہے، یہ چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ابھی چند ماہ پہلے ہی افغانستان کے فارن منسٹر، چائنا کے فارن منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر کے درمیان یہاں 2-3 روز تک بڑی اچھی ٹاکس ہوئی ہیں اور ان ٹاکس میں
مین جو فوکس تھا وہ گوادر ہی تھا، وہ پیس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹاکس کے اندر جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور دونوں سائڈوں سے کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کو کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو یہاں کے حالات ٹھیک ہوں گے اور ان ممالک کے عوام کے لیے بہت بہتری آئے گی. جی بہت بہت شکریہ ڈار صاحب. میں گمگا پتران کا نگوتا خوشی کے دیم تیرا بعد شر مواقع افغانستان، ایران اور پاکستان و سیاستان اور اے پیم جیسے وط یک کنٹری جو کیوٹک سچویشن اچھی گزر گئی صرف اسٹریٹ آیا بلیم کرنے بھی بیتنا کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی یک سبب ایسے کہ جو ناشرکاری ہے طول رس گئی. اور جو کہ ادا ایک دیگے پوائنٹی بھی ڈار صاحب اس کو کہ جو یو ایس ملٹری درد کا آئیے بعد بھی جیسے کمو چینجز ریجن کا، اور ایران نمگچ بھی بعضی کویشچنز اور بعضی جیسے گلا شکوہ یا استا دوئی نمگچ گلا شکوہ دور کرنے لوٹا ایک اہمی خبر بھی جیسے ڈار صاحب واردات کے بلینز آف ڈالرز ہے جیسے دیمترا انویسٹمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے پاکستانی تو کا، لیکن سرمایہ کاری اما وعدہ بھی وادی کے ملک تو کا سیکیورٹی جیسے اسٹرانگ بھی تھے اور سیکیورٹی ایشوز سرمایہ کارانی وسط نبیان تھے، پولیٹیکلی جیسے ملک محکم بھی تھے، اور تاکہ پالیسیز چینجنگ پالیسیز میکنگ یہ چیز بار بار چینج نبیان تھی کہ سرمایہ کار جب بھی لوٹا اسٹیبلٹی لوٹا محکمی لوٹن تھے، اگر آئے نا یہ محکمی نہ رسی گوڑا جیسے سچویشن گرودارہ چی ڈن بھی تھے. نو میں پروگرام سٹوری لائن 360 واحد بتا حلاس مروچی میں جو گپتران کو تھیا انٹرنیشنلی بلوچستان امپورٹنس اور جو انٹرنیشنلی بارڈرز ٹچ کرنتی بلوچستان آئینی مداخلت اور جو دہشت گردی واقعات بلوچستانی تو کبھی کیا آئی سرما گپتران کو تھی. میں واحد نو بتا حلاس نو مناتی ہوسٹ مومل زینب ابتی اجازت اللہ میارے.